हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाक़े करबला जो आपने मुकम्मल सुना कि किस तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अहले बैत पर जुल्म हुए और उनकी गर्दनें काट कर लोगों ने किस तरह नेज़ों पे उठाई। अब अल्लाह का निज़ाम है मुकाफ़ात अमल कि इन कातलों के साथ फिर क्या हुआ, ये भी तो लोग सोचते हैं और लोग जो है देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कत्ले हुसैन तो हो गया, लेकिन उसके बाद उन कातलीन का अंजाम क्या हुआ। अब आप ये चीज़ देखिए कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अहले बैत के लोग कत्ल हो गए तो उस वक्त तक जो लोग थे जिन्होंने बुलवाया था और जिन्होंने ख़त लिखे थे, जिन्होंने अपने ही शहर के अंदर मुसाफिरीन को शहीद किया। अब मुसाफिर का तो कुरान कहता है कि उस पर खर्च करो, मुसाफिर तो वैसे भी हर बंदा उसकी इज्जत करता है। यहाँ ये ऐसे बदबख्त कूफी खुद बुलवाया, खुद नकब लगाई, खुद घेरा डाला, खुद पानी बंद किया, खुद कत्ल किया, खुद उनके सरों की कीमत जो है वसूल की इनाम की शक्ल में। अब ये लोग जब करबला के बाद ये अवाम के अंदर एक आम बात है कि जब भी कोई वाक़या रूनमा होता है मजलूमियत का तो अवाम के दिलों में एक दर्द और एक मोहब्बत पैदा हो जाती है। फिर लोग जो है उसके लिए कसीदे लिखते हैं, लोग उसके लिए तड़पते हैं, फिर बगावत का एक इशू पैदा हो जाता है। तो जैसे आज भी हमारे दुनिया में हमने बड़े बड़े छोटे छोटे वाक़यात ऐसे देखे हैं, जब भी कोई बड़ी शख्सियत शहीद होती है तो उसकी शहादत के बाद आप आज भी मुसलमानों में देख लें तो उसकी जमात जो है वो और मजबूत हो जाती है, क्योंकि लोगों की मजलूमाना उसके साथ हमदर्दियाँ हो जाती हैं। तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हुए मजलूमाना हालत में, तो अवाम के अंदर जो है एक गम व गुस्सा और एक उनके साथ मजलूमाना मोहब्बत अकीदत और बढ़ गई और कातलों के खिलाफ गुस्सा पैदा हो गया। और ख़ास तौर पे बाद में यही लोग जिन्होंने शहीद किया था इनको भी जो है इनके ख़ानदान और बरादरी और रिश्तेदारों ने कोसा कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है, गुनाह किया है। अब इन्हीं कातलों के अंदर से गोया के इन्हीं में से एक बंदा उठ खड़ा हुआ और उसने जमात बनाई, उसका नाम रखा जमातुत तव्वाबीन, तौबा करने वालों की जमात, कि हमने बड़ा जुल्म किया कि हज़रत हुसैन का साथ नहीं दिया, हज़रत हुसैन का दिफा नहीं किया, हज़रत हुसैन के लिए पानी का गिलास भी लेकर नहीं गए, हज़रत हुसैन के बच्चों के लिए नहीं सोचा। तो अब ये सारे लोग इतने पशेमान थे कि इन्होंने जमात का नाम ही जमातुत तव्वाबीन रखा, जिसका तमाम तारीख की किताबों में यही नाम है। और उस जमात का बनाने वाला जो उसका असल बानी था वो मुख्तार अहमद मुख्तार सकफी था। और ये वो बंदा है जो दर हकीकत तो एक मशहूर सहाबी उबैदा अबू उबैदा सकफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा है। अबू उबैदा बिन जर्राह नहीं, बाज़ लोग ये समझ बैठते हैं, ये अबू उबैदा सकफी ये है जो सकीफ कबीला के हैं और बड़े जानिसार किस्म के सहाबी थे। और ख़ास तौर पे उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने में इन्होंने रूम और ईरान की जंगों में मेन रोल अदा किया है और हाथी के आगे लेट भी गए थे, अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया, लेकिन इस्लामी सल्तनत को आगे फैलाया और मुसलमानों का दिफा किया और इस्लाम की तबलीग और तजवीज में अपनी जान का नजराना पेश किया। ये बड़े बेहतरीन सहाबी और इनका ये बेटा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यता मिनल हय्य, अल्लाह मुर्दों में से जिंदा और जिंदों में से मुर्दा निकालता है। अल्लाह जिंदा में से यानी जिंदा दिल यानी ईमान वाले से मुर्दा औलाद लाता है, बाज़ का जो काफिर हो जाती है, मुर्तद हो जाती है, और बाद का मुर्तद के घर में ईमान वाला पैदा कर देते हैं। एक तशरीह ये की है इसकी इमाम कुर्तुबी ने। अब
نبی کے گھر کنعان پیدا ہو سکتا ہے، تو اب صحابی کے گھر میں یہ مختار ثقفی پیدا ہو گیا۔ اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں یزید جیسا بندہ پیدا ہو گیا، تو اس لیے صحابہ کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اب یہ بندہ پہلے ناسبی تھا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ البدایہ کے اندر یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی 13 جلدوں کے اندر تاریخ کی بڑی بہترین کتاب ہے، اس کے چوتھی جلد میں یہ پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ پہلے ناسبی تھا۔ ناسبی کس کو کہتے ہیں؟ جو سیدنا حسین، سیدنا حسن، سیدنا علی اور اہل بیت کے بارے میں غلط رائے رکھتا ہو، ان کے بارے میں غلط سوچتا ہو، وہ ناسبی ہوتا ہے۔ یہ پہلے ناسبی تھا، پھر یہ جو ہے نا اس کے بعد محبان اہل بیت میں آ گیا۔ اب یہ جب اس نے دیکھا، جب یزید نے حضرت حسین کو شہید کیا، تو یہ بندہ جو ہے اس وقت یزیدی تھا، یزید کے لشکر میں تھا، لیکن بعد میں اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بڑا خون حسین کا چرچا شروع ہو گیا، اور لوگوں کو اتنی بڑی تعداد جو ہے حضرت حسین سے محبت کرتی ہے۔ اب تو کھل کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور ہر جگہ جگہ کریا کریا بستی بستی حسین ابن علی رضی اللہ کا نام، اور آج بھی اور قیامت تک رہے گا۔ تو اب اس نے کہا یہ کیش کرانا چاہیے۔ کیش، ہمارے سیاستدان بھی دین والے نہیں ہوتے زیادہ، وہ دین کو کیا کراتے ہیں؟ سارے بولیں کیش کراتے ہیں۔ مذہبی جماعتیں بھی کیش کراتی ہیں نا، سیاسی جماعتیں بھی کیش کراتی ہیں، یا ختم نبوت کے نام پہ مجمع گٹھا کرتے ہیں اور بات سیاست کی ہوتی ہے۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ مختار ثقفی نے بھی یہی کیا، اور آج کے جو سیاستدان ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ دین کے نام پہ لوگوں کو نہ لوٹیں، نہ لوگوں کو اکٹھا کریں، خالص بتائیں یہ مجمع اس لیے ہے کہ یہ صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، سیاست کے لیے کرنا ہے، تو نام لے سیاست کا، پھر دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو آپ صحابہ کا نام لے کے لوگ اکٹھے نہ کریں، آپ صرف صحابہ کی بات کریں اور اہل بیت کی بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، ختم نبوت کی بات۔ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ دھوکہ آج بھی ہو رہا ہی نہیں ہو رہا۔ مختار ثقفی نے کہا یہ مجمع کیش کراؤ۔ اب یہ امام ابن کثیر کہتے ہیں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کی نا، یہاں سے قافلہ لشکر لے کے چلے، صلح کی، تو یہ بندہ حسن بن علی کے خلاف ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تو بہت غلط کیا انہوں نے، یہ ان کا بھی مخالف ہو گیا اس وقت مختار ثقفی، اور جا کے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے مل گیا، پھر ان کے ساتھ رہا۔ پھر جب وہ فوت ہو گئے تو یزید کے ساتھ چلا گیا۔ جب یزید نے حسین ابن علی کو شہید کیا تو پھر یہ اسی کے ساتھ تھا۔ جب ان کا بدلہ لینے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، اس نے کہا کیوں نہ میں اپنی سلطنت قائم کر لوں، میں ان لوگوں کو کیش کرا لوں۔ بس یہ وہاں سے نکلا اور یہ آ کر کوفے میں برجمان ہوا، اور وہاں اس نے اپنی جو ہے جماعت بنائی، اور ان جماعت سے بیعت لی کہ ہم حسینی ہیں، حضرت حسین کا بدلہ لیں گے۔ اب آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے کچھ اور تھا اور اچانک حسینی بن گیا۔ اب اس نے کہا اور حسینی ہیں ہم، اور حسین کا بدلہ لیں گے اہل بیت کا۔ اس نے کچھ لوگ جمع کیے، اور جو محبان اہل بیت میں سے تھے نا وہ سارے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے پہلا قافلہ لشکر بھیجا، مالک حضرت اس وقت ابراہیم بن اشتر نخعی ان کی قیادت میں، اس نے جا کے عبید اللہ بن زیاد جو اصل قاتل تھا اس کو جا کے لڑا، اس سے وہ جماعتیں لڑی، دونوں میں عبید اللہ جو ہے وہ قتل ہو گیا، اس کا سر کاٹا ابراہیم نخعی نے، اشتر نخعی نے، اس نے سر کاٹا عبید اللہ کا، نیزے پہ یوں لگایا، اس کے سارے فوجیوں کا سر کاٹے، نیزوں پہ لگائے اسی طرح، اور وہاں سے قافلے کی شکل میں ابن زیاد اور ساروں کا سر لے کر یہ اس کے جو محل تھا، جو اس کا دربار تھا، اس میں آ کر پہنچے، اور اس کے سامنے یہ سر پھینکا اس کا۔ تو اس نے کہا کہ اس سر کو جو ہے پہلے پورے کوفے میں گھماؤ، پھر اس سر کو جو ہے، دو روایتیں ہیں، سیر اعلام النبلاء میں ہے کہ اس کو مکہ بھجوایا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس، یا دوسری روایت ہے محمد بن حنفیہ جو شیر خدا علی المرتضیٰ کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بڑے چھوٹے بھائی تھے، وہ ان کے پاس مدینے بھیجا، اور ان سے بعد یہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ امام زین العابدین کے سامنے یہ سر جا کے رکھا، امام زین العابدین روتے رہتے تھے،
اور یہاں ان کے نشان پڑے ہوئے تھے رونے کی وجہ سے پوری زندگی۔ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ روتے ہیں؟ کہ جس کے سامنے اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کے پورا گھرانہ قتل کر دیا گیا ہو، کیا وہ کبھی مسکرا سکتا ہے؟ تو محمد بن حنفیہ نے غصے سے فرمایا یہ بدبخت کا سر مدینے کیوں لے آئے؟ اس جیسے کروڑ بھی پیدا ہو جائیں، میرے حسین کا ایک پاؤں کی خاک جو ہے اس کے برابری نہیں کر سکتے، تو اس کو کیا ہم کریں گے؟ اس کو لے جاؤ بدبخت کو۔ اب اس کو جو ہے وہاں سے پھر جلا دیا گیا، تو خیر پہلے مکہ میں لٹکا دیا گیا، اس کے بعد جلا دیا گیا۔ خیر اس کے بعد جو ہے اس نے ایک اور لشکر بھیجا کہ جاؤ شمر کو پکڑو۔ اب وہ شمر کی تلاش میں گئے، شمر بھاگا، ادھر بھاگا ادھر بھاگا، بھاگتے 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 مدینے پہنچ گیا۔ جس مدینے والے کے نواسے کو اس نے یوں بردردی سے قتل کیا، آج اسی مدینہ میں پناہ لینے پہنچ گیا۔ اب وہاں پہنچا، اب اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ صحرا میں، میں نے وہ گھر دیکھا ہے نواسے رسول حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا، جو پہلے صحرا میں تھا اب تو مدینے کے اندر آ گیا ہے۔ چھوٹا سا دروازہ ہے، بندہ جھک کے داخل ہوتا ہے، کنواں ہے چھوٹا سا، کچا آج بھی ہے۔ اس گھر کے وہاں پر خیمہ لگا ہوا تھا، تو اندر داخل ہوا، ہانپتا کانپتا گھوڑے سے اترا، اسے نہیں پتا تھا یہ کون ہے۔ اندر گیا، کہا پانی پانی، آپ نے گھڑے سے پانی کا وہ پی لو۔ اس نے گھڑے سے جا کے ایک کٹورا، دوسرا کٹورا، 3 کٹورے پانی پی لیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جو کربلا میں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو اس نے کہا مجھے آرام کی اجازت ہے، کہا لیٹ جاؤ ادھر۔ لیٹ گئے، یہ پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، وہاں لیٹ گیا۔ صبح اٹھا تو پانی مانگا، پھر آپ نے پانی دیا، کہا پی لے۔ تو اس نے کہا انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اس لیے میرا اکرام کر رہے ہیں، اور مجھے رات کو گرفتار بھی نہیں کرایا۔ تو اس نے بدبخت نے کہا کہ آپ زین العابدین ہیں نا؟ کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو اس وقت آپ کے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بدبخت، میں تو تیری آواز سے تجھے پہچان گیا تھا، جس نے میرا پورا خاندان ذبح کیا میں اس بدبخت کو نہ پہچانوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا پھر آپ نے پانی کیوں پلایا پیاس میں نے تو پانی بھی نہیں پلایا تھا۔ کہا وہ تیرا اخلاق تھا، اور یہ ہمارے نبی کی اولاد کا اخلاق ہے، یہ ہے نبی کی اولاد کا اخلاق۔ میری مسجد میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے تبلیغی جماعت یہاں داخل نہیں ہو سکتی، یہ اخلاق ہے اہل بیت کا۔ آپ بھی اس مسجد میں تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ کیسے اخلاق ہے؟ ایک مسجد والے دوسری مسجد والے کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہے، میرا عقیدہ آپ سے ملتا نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ نماز تم نے کس کے لیے پڑھی؟ ہم نے کس کے لیے پڑھی؟ سجدہ تم نے کس کو کیا؟ ہم نے کس کو کیا؟ تو یہ میرا تیرا اسلام کہاں سے ہو گیا؟ اہل بیت یہ ہیں، سر تن سے جدا ہو رہے ہیں اور اپنے باپ کے قاتل کو پانی پلا رہے ہیں۔ کہا وہ تیرا اخلاق تھا، یہ میرے نبی کا دیا ہوا اخلاق ہے۔ تو اب کہا مجھے پناہ دے دے۔ کہا پناہ میں نہیں دے سکتا، باقی پانی تجھے پلا دیا، اب تو جان۔ اب وہاں سے بھاگا، لیکن ایک بستی میں داخل ہو گیا، اس بستی والوں کو ڈرا کے کہ کسی کوئی بتائے نہیں، اور اندر چھپ گیا۔ رات قیام پذیر ہوا، تو رات کو پتہ چل گیا، مختار ثقفی کی فوجی وہاں پہنچ گئے، اسے گرفتار کیا اور اس کو لائے اور مختار ثقفی کے سامنے، اور اس کو مختار ثقفی نے کہا کہ تو نے حسین پہ پانی بند کیا تھا نا، تو نے علی اصغر علی اکبر پہ پانی بند کیا تھا، تو نے زینب سکینہ پر پانی بند کیا تھا، تو نے اہل بیت نبی کے خون، نبی کے لختے جگر، جن کی جسموں میں نبی کا خون دوڑ رہا تھا، ان جسموں پر تو نے پیاس کی شدت لا کے انہیں تڑپایا تھا، آج میں تجھے تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ کہا اسے باندھ دو، 3 دن تک اسے دھوپ پہ رکھو، اسے پانی نہیں پلانا۔ اب وہ صحرا میں اسے 3 دن وہ پیاس پیاس پکارتا تھا، پانی پانی پکارتا تھا، لیکن اس کی زبان لٹک گئی تھی۔ کہا اس کو پانی نہ دینا۔ اس کے بعد اسے مارا، لوگوں کے درمیان چھوڑ دیا، لوگوں نے مار مار کے اس کا عجیب حالت کر دی، پھر اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہ انجام کتنے عرصے بعد ہوا آپ سوچیں گے؟ ٹوٹلی 4 سال کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا۔ میں اپنے اگلی بات حکمرانوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ آج جو اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں نا ہمارے
کوئی بھی اقتدار والے ہیں، کوئی بھی، اس وقت وہ فرعون ہوتے ہیں، میں ہوں۔ مدرسے کی کیا ویلیو ہے، مسجد کی کیا ویلیو ہے، مولوی کی کیا ویلیو ہے، دین والے کی کیا ویلیو ہے؟ اور مسجدوں پہ حملہ کرنے والے بھی آج مر گئے یا نہیں مرے؟ آج اس کے پاس پہنچے نا، یزید بھی پہنچ گیا، یہ بھی پہنچ گئے۔ آپ دیکھیے اقتدار بھی ختم ہو جاتا ہے، زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں فیصلہ پھر ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اب 2 سال اس نے نعمت اٹھائی قتل حسین کی، لیکن لعنت قیامت تک لے رہا ہے، اور انجام ایسا بھیانک ہوا کہ روح کانپ اٹھی اس کے دردناک موت دیکھ کر۔ حولی بن یزید جو گلیوں میں نعرے لگاتا تھا میں نے حسین کے سر کاٹا ہے، امام قرطبی کہتے ہیں وہ بڑے فخر سے اس دنوں میں کہہ رہا تھا میں قاتل حسین ہوں، میں نے گردن کاٹی تھی، تو وہ بھاگا، مختار کا نام سن کے بھاگ گیا۔ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، بخاری کی حدیث ہے، اللہ بعض اوقات فاجروں سے بھی، بدکاروں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ اب یہ کام اگر آپ نے اس آیت کو آج دیکھنا ہونا تو آپ کو بڑے بڑے لوگ ایسے مل جائیں گے، غلط لوگ ہیں لیکن اچھا کام کر جاتے ہیں۔ اب یہ مختار غلط بندہ تھا، اس کو کذاب لکھا ہے سب نے، کذاب۔ میں آج آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں، میری بڑی اپنی تحقیقی باتیں ہوتی ہیں، میں کچی باتیں یہاں بیٹھ کے کبھی نہیں کرتا۔ امام ابن کثیر البدایہ کے اندر لکھتے ہیں لمبا واقعہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جب مرا تو لوگ خوش ہوئے، مختار مرا، کیوں؟ پہلے تو اس نے اہل بیت کے نام پہ لوگوں کو قریب کیا تھا، بعد میں نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا، بعد میں اور کاموں میں پڑ گیا، تو اس لیے امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر حدیث لائی ہے، اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 2 کذاب آئیں گے ثقیف میں، 2 کذاب۔ اسما کہتی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کہ ایک کذاب یہ ہے اور ایک جو ہے حجاج بن یوسف ہے، ظالم وہ ہے، کذاب یہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جامع ترمذی میں یہ پورا واقعہ لائے ہیں ابن زیاد کو قتل کرنے کا۔ یہ میں جو آپ کو واقعہ سنایا ہے یہ جامع ترمذی سے سنایا ہے، تو اب امام ابن کثیر نے بھی اس کو کذاب لکھا ہے، بلکہ سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 4 جلد کے اندر چیپٹر باندھا ہے کہ مختار ثقفی کذاب، کذاب کہا ہے۔ بلکہ رفاع رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا تو اس نے تکیہ میری طرف پھینکا، اس طرح بیٹھنے کے لیے تکیہ لگا لو، کہنے لگا ابھی ابھی میرا بھائی جبرائیل یہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھا ہے تو میں نے تکیہ تجھے دیا ہے۔ تو رفاع کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا میں اسے قتل کر دوں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ جبرائیل میرے پاس آتا تھا۔ یعنی آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں، تھا بدبخت، کام اچھا کر گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ حولی بن یزید بھاگا، آخری اس کا میں بتا رہا ہوں، حولی بھاگا، اب وہ کئی جگہ بھاگ کے چھپ گیا، کئی سال بعد واپس اسے پتہ چلا امن ہو گیا، وہ واپس بھاگا، واپس آیا کوفہ میں، تو گھر میں پہنچا، بیوی اہل بیت سے محبت عقیدت رکھنے والی تھی، تو بیوی نے خبر دے دی، اس کے فوجی پہنچے، وہ جو جہاں پر وہ مرغیاں بند ہوتی ڈربے میں، وہ اس میں چھپ گیا۔ اب اندر سارے ڈھونڈا، وہ نہیں ملا، تو اب سپاہیوں نے کہا کہ وہ تو ہے ہی نہیں، بیوی نے یوں اشارہ کیا وہ ہے، یعنی جس نے حسین کا قتل کیا، میں اس کی بیوی، وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کا ساتھ دے کے جہنم میں کیوں جاؤں؟ تو اب بیوی نے اشارہ کیا، سپاہیوں نے پکڑا، لے گئے، سپاہیوں نے اسے جا کے لوگوں کے بیچ میں روڈ پہ پھینکا، کہا تو بول، تو کیا کہتا تھا پہلے؟ سر میں نے حسین کا کاٹا ہے، تو نعرے لگاتا تھا، حولی نعرے لگاتا تھا، تو کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے حسین کو قتل نہیں کیا، جھوٹی قسمیں کھانے لگ پڑا۔ پہلے آج لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں نا، کسی اختیارات میں ہوتے ہیں، 18ویں گریڈ پہ، 15ویں گریڈ پہ، چاہے چپراسی کیوں نہ ہو، کسی اسپتال میں یا دفتروں میں یا تھانوں میں یا عدالتوں میں، تو اس کی اکڑ دیکھیں، اور جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو ایسے مسکین بنا ہوتا ہے، تسبیح پکڑی ہوتی ہے جیسے وقت کا ولی یہی ہے، بلکہ تبلیغ میں نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے اس کی بدماشیاں دیکھیں، منسٹروں کی تو چھوڑیں، ایک چھوٹے بندے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہے یا نہیں؟ وہ یار حولی کا تھا۔ آج یہ ہمارے سارے لوگ یزید بنے ہوئے نہیں بنے ہوئے، یہی تو یزیدیت ہے۔
بدماشیاں کرنا، کسی کو ویلیو ہی نہ دینا، مظلوم پریشان حال لوگوں کو اور ذلیل کرنا، جس جگہ یہ ہوتا ہے وہ بندہ یزید ہے، اور جو پریشان حال ہے وہ اصل میں حسینی کردار ہے، اسے بھی تو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے نا، خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ خولی نے کہا، آپ نے کہا اس کو مارو، مار کے اس کے جو ہے نا جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کیا اور پھر اس کو قتل کیا، اس کی گردن کاٹی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی، بلکہ طبقات ابن سعد کے اندر بھی، کہ عبد الملک بن مروان اس طرح بیٹھا ہوا تھا تو اس کے دربار میں وہ آیا تو بیٹھا تھا تو ایک سر لا کے رکھا گیا، کہا یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ مختار ثقفی کا ہے۔ اچھا مختار ثقفی۔ اس کے بعد کہا جی اس سے پہلے اسی جگہ پر مختار ثقفی کا سر آیا، ابن زیاد کا سر آیا، حسین ابن علی کا سر آیا، یہ جگہ ایک ہی ہے، کمرہ ایک ہی ہے، سر چینج ہوتے رہے، بادشاہ بھی چینج ہوتے رہے، اللہ بتاتا رہا کہ مکافات عمل کیا ہے، آپ کسی کے بارے میں غلط سوچیں گے تو آپ کے ساتھ بھی ہو کر رہے گا۔ اس نے سوچا یہ تو میرا دربار ہے، کل میرا سر بھی اتر سکتا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو کے اس نے اعلان کیا آج کے بعد یہ عمارت منہدم کر دی جائے، گرا دی جائے۔ تو یاد رکھیں مختار ثقفی بے شک بدلہ لیا جماعت توابین، لیکن اصل قاتلوں نے ہی، جو بلانے والے تھے انہوں نے جماعت توبہ بنائی تھی۔ مختار ان کا ہیرو بنا تھا، وہ بھی دوغلا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ابن عمر نے اسے کذاب کہا، مسلم شریف میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، اسما نے کذاب کہا اور اس کو جو ہے قتل کیا گیا، بعد میں وہ بھی الگ قتل ہوا۔ لیکن اس نے ایک اچھا کام کیا کہ اہل بیت کے قاتلوں کو چن چن کے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ آج بھی ہم انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی اور قیامت تک ہم صحابہ اور اہل بیت کے غلام ہیں، غلام رہیں گے، حضرت حسین ہمارے دلوں میں ہیں، رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔